बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के वक्त कदीम मिस्रियों के जादू पर इत्क़ाद करना और फ़िरौन के दरबार में जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाले एक मुकाबले के मतलब डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के मतलब हमें आर्कियोलॉजी और साइंटिफिक प्रूफ्स क्या मिलते हैं, और इसके अलावा हम एक और करेक्टर, बड़े मशहूर करेक्टर सामरी के मतलब भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असल में मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन दरअसल कौन था। सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वीडियोस के रिगार्डिंग वो आपको अकॉर्डिंगली मिलती रहें। और लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट हो, ताकि मैक्सिमम इसकी रीच हो सके वीडियो की। एनीवेज, हम ये पहले लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िरौन दरअसल 30 सेंचुरीज या 30 सदियों के दौरान गुजरे हुए बादशाहों का टाइटल हुआ करता था। इस बात पर आर्कियोलॉजिस्ट का इख्तलाफ है कि दरअसल कदीम मिस्री लोग किस हद तक फ़िरौन को खुदा मानते थे, मगर एक बात पर तमाम आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर जो हैं वो एग्रीड अपॉन हैं, यानी कि मुत्तफिक हैं कि वो लोग फ़िरौन को खुदा का एक रूप तो यकीनन समझते थे। ये हम जानते हैं कि कदीम मिस्र मुख्तलिफ किस्म के मुआशरे मिस्र किस्म के मुआशरे में क्लासेस के अंदर बटा हुआ था, डिवाइड हुआ था, और फ़िरौन के उमरा जो थे वो वाइट गिल्ड क्लास से ताल्लुक़ रखा करते थे। ये नाम इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लोग हमेशा वाइट कलर की ड्रेसिंग किया करते थे या वाइट रंग के कपड़े पहना करते थे। ताहम फ़िरौन खुद को इनसे भी ऊपर, एक स्टेप ऊपर रखा करता था और कंसिडर किया करता था। कानून का मंबा भी फ़िरौन बज़ाते खुद ही होता था, यानी कि सादे अल्फाज में देखा जाए तो जो बात भी उसके मुंह से निकलती थी वो कानून का ही दर्जा रखा करती थी। इस वक्त काहिरा के म्यूजियम में एक मम्मी मौजूद है जिसको हम रेमसिस टू के नाम से जानते हैं, और अमूमन मशहूर भी यही है कि यही वो फ़िरौन है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। और हमें ये भी पता है कि इसको समुंदर में गर्क कर दिया गया था। 2020 में एक इजिप्टोलॉजिस्ट जिनका नाम अली कोमा था, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि सिटी स्कैन के दौरान कि रेमसिस टू की मौत जो है वो दम घुटने की वजह से हुई थी। और इस रिपोर्ट का ये भी क्लेम है कि रेमसिस टू के जिस्म से सी बीड्स मिली हैं, यानी कि समुद्री जड़ी बूटियां, जो इसके डूब कर मरने का एक प्रूफ है। चलें हम इस रिपोर्ट के मुतालिक जानने की मजीद ट्राई करते हैं। देखा जाए तो तोतन खामिन भी एक फ़िरौन था जिसका सोने का मास्क भी बहुत ज़्यादा फेमस है। जब तोतन खामिन की ममी को रिसर्च के मकसद से बैरून मुल्क भेजा गया तो एक फॉरेन रिसर्चर ने तोतन खामिन के लंग्स, यानी कि उसके फेफड़े जो थे वो चोरी कर लिए थे। और सेम वे जब रेमसिस टू की ममी को फंगस के ट्रीटमेंट के लिए फ्रांस भेजा गया तो वहां भी एक रिसर्चर ने उसके बाल चुरा कर अपने घर में तिजोरी में सेव कर लिए। जहां इस रिसर्चर की डेथ के बाद उसके बेटे ने जब वो ब्लैक मार्केट में बाल सेल आउट करने की ट्राई की तो वो पकड़ा गया। और ये बात भी सभी को मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। जैसा कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक ने सूरह शोरा सूरह नंबर 26 वर्सेस नंबर 63 टू 66 में इरशाद फरमाया कि हमने मूसा की तरफ वही की कि दरिया पर अपना असा मारो, और वो दरिया उसी वक्त फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया। हमने उस जगह फ़िरौनियों को भी नज़दीक ला खड़ा किया। मूसा और उसके साथियों को तो हमने निजात दे दी, लेकिन फिर आने वालों को हमने उसमें गर्क कर दिया। और इस तरह सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 वर्स नंबर 90 में भी फरमाया गया है कि जब फ़िरौन डूबने लगा तो फौरन बोला कि मैं उस पर ईमान लाता हूँ कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। फ़िरौन के डूबने के हवाले से ही हमें तिरमिज़ी 3107 और मस्नद अहमद 8633 एंड 10377 में एक हदीस भी, बड़ी मशहूर हदीस है जो मिलती है
جس میں حضرت جبرائیل امین سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بتا رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ نے اس وقت میری حالت دیکھی ہوتی، اس ڈر سے کہ کہیں فرعون لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے اور اس مردود کو اللہ کی رحمت نہ حاصل ہو جائے، میں نے سمندر سے کالا کیچڑ نکال کر اس کے منہ کے اندر ڈال دیا تھا۔ دیکھا جائے تو ریمسیس کے وہی فرعون ہونے کی لیڈ ہمیں اس کی ممی کے دریافت ہونے والے مقام یا جگہ سے بھی ملتی ہے۔ سورہ یونس کی ورس نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق فرمایا ہے کہ آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت کا باعث ہو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو سمندر نے باہر نکال کر ایک ابری ہوئی جگہ پر پھینک دیا تھا، اور ریمسیس II کی ممی دارالبحری کے گڑھے شافٹ TT 320 کے اندر سے ملی تھی۔ اس گڑھے سے پہلے فرعون کی لاش کو ہائی پریسٹ کے ٹیمپل میں یعنی کہ اس کے مقبرے میں رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے اس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی پہلے اسے 72 آورز کے لیے ایک فرعون ملکہ ایموسائے کے چیمبر میں بھی رکھا گیا تھا، مگر وہاں سے بھی اس کو کسی وجہ سے ہٹا دیا گیا۔ اور اس سے بھی پہلے فرعون کی ممی کو دی ویلی آف کنگز یعنی بادشاہوں کی وادی میں رکھا گیا تھا، لیکن وہاں سے بھی اس کو چور نکال کر باہر لے آئے تھے۔ اور یہ تمام باتیں فرعون ریمسیس II کے تابوت پر ہائروکلپس کی شکل میں درج لکھی ہوئی ہمیں آج بھی مل جاتی ہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے فرعون کی لاش کو سکون کی جگہ میسر ہی نہ آئی تھی، بلکہ ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا تھا۔ اور اس وقت ریمسیس II کی ممی قاہرہ کی میوزیم میں پڑی ہے، جہاں ڈیلی بیسس پہ اس کو 15,000 ٹورسٹ یا سیاح دیکھ کر ڈیلی بیسس پہ حیران ہوتے ہیں، اور بہت سے ان میں سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور ویسے غور کریں تو فرعون کی ممی کا شافٹ TT 320 میں ملنا بھی بہت اہم ہے۔ جیسا کہ 1813 میں سوئٹزرلینڈ کے ایک مسافر نے مصر اور سوڈان کے بارڈر پر حادثاتی طور پر ایک جگہ دریافت کی جو کہ ریت سے کمپلیٹلی ڈھکی ہوئی تھی، لیکن جب اس ریت کو ہٹایا گیا تو آرکیولوجسٹ کے مطابق اس جگہ کو بڑا ہی عجیب نام دیا گیا، پتھر میں تراشی ہوئی انا پرستی یا ایگو ان دی سٹون۔ آرکیولوجسٹ کے مطابق جس کسی نے بھی اس جگہ کو بنوایا تھا وہ نہ صرف خود کو مصر کا سب سے بڑا فرعون دکھانا چاہتا تھا، بلکہ یقیناً وہ خدائی کا بھی دعوے دار رہا ہوگا۔ مصر کا بہت ہی خوبصورت ابو سمبل کمپلیکس جس کے 2 ٹیمپل ہیں، باہر والے ٹیمپل میں ریمسیس II کے 4 بڑے بڑے بت رکھے گئے ہیں، جن میں ہر بت تقریباً 66 فیٹ ہائٹ کا ہے، اور ہر بت کے اوپر یعنی کہ اس کے سر کے اوپر 2 تاج پہنائے گئے ہیں، جن کا مطلب ہے کہ 2 عالموں کا بادشاہ۔ اور ان بتوں کے قریب جو بت خداؤں کے انہوں نے تراشے ہیں وہ تمام بت ریمسیس II کے بت سے چھوٹے ہی ہیں۔ اور اندر والے ٹیمپل میں کچھ ستون پڑے ہیں جن میں ریمسیس II بھاگے ہوئے قیدیوں پر بذات خود تیر چلا رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو ریمسیس نے بھی مصر سے نکلتے ہوئے بنی اسرائیل پہ تیر ہی چلائے تھے۔ اندر والے ٹیمپل میں 4 خداؤں کے بت بھی ان کے موجود ہیں کہ جن کو اس مہارت سے تراشا گیا ہے کہ سال میں صرف 2 ٹائمز 2 مرتبہ سورج کی روشنی اندر والے ٹیمپل تک آتی ہے، ایک 22 فروری کو اور دوسرا 22 اکتوبر کو، کہ جس سے 3 بت تو روشن ہو جاتے ہیں، مگر ایک فائنل چوتھا بت جو ہے وہ سٹل اندھیرے میں رہتا ہے۔ ان تاریخوں کی اہمیت یہ ہے کہ 22 اکتوبر کو سب سے روشن جو ستارہ ہے سائرس مندر کے بالکل سامنے سے طلوع ہوتا ہے، اور یہ علامت تھی کہ ریمسیس ستاروں کے خدا کے ساتھ اپنی جگہ تبدیل کرے گا۔ ستاروں کے ساتھ اپنی جگہ کو تبدیل کرنے کی آرکیٹیکچر بنوانا، دیوتاؤں سے بڑے اپنے بت بنوانا وغیرہ، ان تمام کی وجہ سے آرکیولوجسٹ کہتے ہیں کہ جس کسی نے یہ آرکیٹیکچرز بنوائے تھے وہ خود کو خدا یا خدا سے بھی اوپر سمجھتا تھا۔ ریمسیس جس کا لکسور یعنی کہ الکسر میں 83 ٹن کا وزن کا حامل ایک مجسمہ بھی موجود ہے جو مصر کے سب سے بڑے مجسموں میں سے ایک ہے۔
اور رامسیس نے ہی سب سے زیادہ مجسمے اور ٹیمپلز اپنے دور میں بنوائے تھے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو رامسیس ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہونے والے فرعون کا سب سے بڑا امیدوار ہمیں اپیرنٹلی نظر آتا ہے۔ مگر میں آپ سے پھر یہ بات ڈسکس کروں گا کہ یہ تمام کا تمام جو ورک ہے یہ ایک ریسرچ ورک ہے، اور حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے پاس ہی ہے۔ رامسیس ٹو کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار جو ہے وہ اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر بھی آپ سرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں ملتا ہے۔ آپ پر ہی توریت کا نزول ہوا، اور سورہ القصص سورہ نمبر 28 ورس نمبر 7 کے مطابق انہی کی والدہ نے ان کو فرعون کے ڈر سے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا تھا۔ اور سورہ القصص کی ورس نمبر 11 کے مطابق موسیٰ کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی اس کو دیکھتی رہی تھیں، یہاں تک کہ فرعون کے گھر والوں میں سے کسی نے اس صندوق کو اٹھا لیا۔ اور اگرچہ فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن سورہ القصص سورہ نمبر 28 کی ورسز نمبر 9 اور 10 کے مطابق اس کی بیوی نے کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور یوں موسیٰ علیہ السلام ایک شہزادے کی طرح محل میں بڑے ہوئے۔ سورہ القصص کے مطابق ہی ورسز نمبر 22 اور 15 آپ کے ہاتھوں ایک مصری کا قتل ہو گیا تھا، اور وہ مصر چھوڑ کر آفٹر ورڈز مدین چلے گئے، جہاں سے آگے نبوت کے واقعات کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 ورس نمبر 52 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پہاڑ کے دائیں جانب سے آواز دی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی طور پہاڑ کہ جہاں سورہ القصص کی ورس نمبر 28 کے مطابق موسیٰ نے جلتی ہوئی آگ دیکھی، وہی طور کہ جس کی قسم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے خود کھائی ہے، اور جس پر پوری کی پوری ایک چیپٹر یا پوری کی پوری سورت جو ہے سورہ طور کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ قدیم مصری زبان میں منہ کا مطلب ہوتا ہے واٹر یا پانی، اور مس کا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی اسی کی ایک ویریشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پانی سے نکلا ہوا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو امرہا کے ٹیمپلز کے ہائیروگلیفز، ان میں ہمیں ایک نیم نظر آتا ہے جو ہے ایمن موسے۔ ایک شخص کا ذکر ہمیں ملتا ہے ان ہائیروگلیفز کے اندر، اور جو کہ کراؤن پرنس اس میں درج ہے کہ تھا، اور جو صرف 3 سے 4 سال تک پاور میں رہا تھا۔ اسی دوران وہ خوش نامی ایک پروونس کا وائس رائے بھی تعینات رہا۔ ہائیروگلفس کے اندر مزید یہ بھی درج ہے کہ وہ بادشاہ کے بیٹوں جیسا تھا، مگر وہ بیٹا نہیں تھا۔ اور اہم بات یہ بھی درج ہے کہ اس کے کسی جرم کی وجہ سے اس کو بعد میں اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کا جرم بھی پڑا تھا کہ اس کا نام بھی امین موسے سے بدل کر صرف موسے کر دیا گیا۔ ان تمام ہائیروگلفس سے اور ایویڈنسز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں، مگر ونس اگین کہ حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اور اگر ہم اس کو شارٹلی مختصراً دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل وہی تھے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے کی آگے سے اولاد تھی۔ فرعون کی غلامی سے نکلتے ساتھ ہی ان لوگوں کی شرارتیں دوبارہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ان کی پہلی شرارت یہ تھی کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی ایبسنس میں ایک سونے کا بچڑا بنا لیا، جو کہ تمام واقعے کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 ورسز نمبر 87 اور 88 میں مل جاتا ہے، کہ سامری نے ان لوگوں کے زیورات کو پگھلا کر ان کو سونے کا ایک بچڑا بنا دیا کہ جس سے گائے جیسی آواز آتی تھی۔ اور سامری کہنے لگا کہ دراصل یہی تمہارا اور موسیٰ کا معبود ہے۔ لیکن موسیٰ یہ بات بھول گیا ہے، اور جب اتنی بڑی حرکت پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور اس سے پوچھا سورہ طٰہٰ کے مطابق ورس نمبر 96 کے مطابق، تو سامری نے ایک بڑا ہی عجیب جواب دیا تھا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی تھی کہ جو انہوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے کے پیروں کے نشان سے ایک مٹی بھر لی اور اس کو اس بچڑے کے منہ میں ڈال دیا۔ یعنی کہ دیکھا جائے تو سامری یہ کہہ رہا تھا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے لیے
اس کے منہ میں کالا کیچڑ ڈالنے کی غرض سے حضرت جبرائیل امین آئے تھے، تو میں نے ان کے گھوڑے کے پیر کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی تھی اور اس کو بعد میں نے بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ سامری کا نام ہم نے بچپن سے ہی ڈیفرنٹ سٹوریز اور کہانیوں وغیرہ میں پڑھ رکھا ہے، اور جو کہ صرف کہانیاں ہی ہیں۔ البتہ ابن کثیر نے سامری کے متعلق لکھا ہے کہ اس کا تعلق سامرا یا سمیرٹنز سے تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ یہ کوئی اور جانور یا کوئی اور شبیہ بھی تو بنا سکتا تھا۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں سمیرینز سمرہ کی تاریخ اور ان کی تہذیب کو بھی دیکھنا پڑے گا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے معبودوں میں سے ایک معبود بیل بھی ہوا کرتا تھا۔ بعد ازاں پورے میسوپوٹیمیا میں یا دو نہروں کے درمیان رہنے والے لوگ یا بین النہرین، جس کے متعلق ہم لاسٹ سیشنز میں بات کر چکے ہیں، ان لوگوں نے بھی ایک معبود بنایا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا حداد، اور وہ بیل کے جیسے سینگ پہنا کرتا تھا۔ بالکل اسی طرح قدیم مصر میں بیل کی عبادت کی جاتی تھی، جس کو ہم ایپس بل کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ محل سے چلا کر اس کو ٹیمپل تک لے کے آتے تھے یہ لوگ اپنے تہوار یا فیسٹیولز پہ، اور بڑے بڑے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس کے اوپر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ دراصل مصری زبان میں جو لفظ بیل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہی لفظ روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو بیل کی عبادت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 1000 سال بعد میں ایران کا جو ایک اولڈ ریلیجن ہے زرتشت، اس کے اندر بھی کی گئی ہے۔ ایسا بیل جس کا چہرہ انسانی مگر باقی جسم بیل کا ہوتا تھا، اور اس کے پر بھی ہوتے تھے۔ ایون کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو اولڈ سویلائزیشن آف سندھ ہے، وادی سندھ کی تہذیب، اس کے اندر بھی بیل کی عبادت کے ٹریسز ہمیں مل جاتے ہیں، اور ہندو ریلیجن کے اندر بھی ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، جیسا کہ ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے اور پارٹیشن سے پہلے، کہ ہندو تہذیب کے اندر بھی بیل کو بہت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اور یونان اولڈ گریکس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی بیل کی عبادت کی جاتی رہی ہے، اور ان کے ایک دیوتا کا نام مائنوٹور، اس کا ذکر ملتا ہے، جو بیل کی شکل کا تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ بیل شروع ہی سے طاقت، پاور کا ایک سمبل سمجھا جاتا رہا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جس کا ذکر ہمیں سلسلہ الصحیحہ کی 1486 میں ملتا ہے، کہ قیامت کے دن سورج چاند کو لیٹے ہوئے بیل کی صورت میں آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اور پچھلے سیشنز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ قدیم زمانوں میں سورج کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاند کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے، اور ہمیں یہ بھی آج پتہ چل گیا ہے کہ بیل کی عبادت بھی اولڈ سویلائزیشنز کے اندر ہوتی رہی ہے۔ اور سرکار کی اس حدیث مبارکہ کس طرح ان جھوٹے تمام بلیفز کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ بہرحال بیل والے واقعے کے بعد بنی اسرائیل طویل عرصے تک وہاں رہے، اور ان کے ساتھ کافی واقعات پیش آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو شارٹلی دیکھیں تو انہوں نے ہی بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو دیکھنے کی بھی خواہش کی تھی، کہ جب ان پر بجلی گر گئی اور پھر موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ اس تمام واقعے کا ذکر بھی ہمیں سورہ البقرہ کی ورسز نمبر 54 اور 55 میں مل جاتا ہے۔ انہی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار کر 12 چشمے جاری کیے تھے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی ورس نمبر 60 میں ہمیں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت ورس نمبر 57 کے مطابق ان پر بادلوں کا بھی سایہ رہتا تھا، جو رات کے وقت چمکتے تھے تاکہ روشنی رہے، اور اسی آیات مبارکہ کے مطابق ان پر آسمان سے مندو سلوہ بھی نازل کیا گیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ورس نمبر 67 کے مطابق ایک گائے کے جسم کا ٹکڑا قربانی کے بعد مقتول شخص کے جسم کے ساتھ لگانے پر وہ خود بولنا شروع ہو گیا تھا، اور جس گائے کے متعلق بنی اسرائیل نے موسیٰ سے 3 مختلف سوالات بھی پوچھے تھے، اور اسی گائے کی نسبت سے اس سورہ مبارک کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو قارون کا واقعہ پیش آتا ہے، کہ جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے سورہ القصص کی ورسز نمبر 76 اور 81 کے مطابق کئی طاقتور لوگ استعمال ہوتے تھے، اور اس نے 250 لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی تھی، اور ان کے پیروں کے نیچے سے بعد ازاں زمین پھٹ گئی تھی، اور وہ زندہ کے زندہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر زمین میں دفن ہو گئے تھے۔ اور پھر یوم الصمد کا واقعہ،
کہ جس دن وہ منع کرنے کے باوجود ہفتے والے دن فشنگ کرتے تھے اور دھوکہ اپنی طرف سے اللہ کی ذات پاک کو دھوکہ دیتے تھے، جس کا ذکر سورہ بقرہ کی ورس نمبر 65 میں ہمیں ملتا ہے، اور جس کی پاداش میں ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات کی تختیاں عنایت فرمائی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہیکل بنانے کا ڈیزائن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے دیا گیا۔ اس کے علاوہ عبادت گاہ کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سکینہ کے متعلق بھی ہدایات جاری کی گئی تھیں، وہی تابوت سکینہ جس کا ذکر سورہ بقرہ کی ورس نمبر 248 میں کیا گیا۔ اور اس سیشن کو ہم بڑا شارٹلی اور مختصراً یہ سوچتے ہوئے ڈسکس کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مختلف واقعات سے آلریڈی اویئر ہوں گے، انہوں نے پڑھے ہوں گے یا سن رکھے ہوں گے، مگر اس میں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں ڈسکس، مثلا تابوت سکینہ وغیرہ، جس کے متعلق ہم علیحدہ سے سیپریٹ سیشن کے اندر ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگلے سیشن میں اب ہم حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ تب تک اب اپنا خیال رکھیں، اور نیکسٹ سیشن میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔